अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमा जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 15 अगस्त 2026। ये हमारा शाम का वीलॉग। मेहरबानी चैनल पसंद आए सब्सक्राइब फरमा लें, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। तमगा तमगा कर दी नी मैं आप पे तमगा हुई। तमगों की जो लूट से लगी है 14 अगस्त के मौके पर, वो मुसलसल ज़ेर बहस है। एक्स खोल के देख लें, फेसबुक खोल के देख लें, यानी ट्विटर वगैरह, जगह जगह जिन लोगों को तमगे दिए जा रहे हैं, माँ सिवाय चंद एक अदाकार, चंद एक स्पोर्ट्समैन, बाकी जिस तरह से थोक के हिसाब से तमगे दिए गए हैं, वो ज़ेर बहस है। इसके ऊपर मैंने बात करनी है कि असल मुस्तहिक कुछ ऐसे किरदार हैं जो सोशल मीडिया ने हाईलाइट किए कि इन्हें तमगे मिलने चाहिए थे, और तमगे मिलते कैसे हैं। दूसरा, ये आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए हैं तो नून लीग वहाँ हुकूमत बनाने जा रही है। नवाज शरीफ साहब बैठे हुए छांगला गली, वहाँ बड़ी अहम बात उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से की, अपने दौर को वो याद करते हैं। तीसरी जो बात मैंने आज आपसे करनी है, वो 14 अगस्त के मौके पर जो एक फ़ौजी इशाइया होता है, साबिक उसमें आर्मी चीफ और अफसरान और जवान भी आते हैं, तो वहाँ जनरल बाजवा क्यों नहीं आए, साबिक आर्मी चीफ? ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और एक बात जो हम इंटरनेशनल इश्यूज़ को देखते हैं, उसमें ईरान के 3 पायलट जो हैं, वो कतर के पास हिरासत में हैं। ये ताज़ा इंकशाफ हो रहा है कि कतर के पास 3 ईरानियन पायलट ज़िंदा मौजूद हैं। फिर ईरान अब ये कह रहा है कि हमने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं क्योंकि अमेरिका के साथ, क्योंकि पिछले 12 घंटों में इसराइल ने जो लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए, वहाँ एक दो बड़ी अहम शख्सियात हिजबुल्लाह से जिनका ताल्लुक है, उनके जाँ बहक होने की इत्तला है। तो बाकिर कालीबाफ साहब बड़ा ख़तरनाक रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और दोबारा हमले की बात कर रहे हैं। ये है आज का रनडाउन। सबसे पहले ज़रा मैं तंबू की बात कर लूँ और वो जो इशाइया हुआ जिसमें साबिक आर्मी चीफ और साबिक जवान जर्नैल वगैरह आए। रिवायत भी है तमगों के ऊपर, मुख्तसर ये कि डिटेल मेरे सुबह के वीलॉग में है, किसे तमगा मिला किसे नहीं मिला। पिछले कुछ बरसों से सच पूछिए तो यूं बेतुके अंदाज से तमगे दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है तमगा देना, उसकी मराहत होती हैं, रकम मिलती है, लाइसेंस मिलता है असलहे का, वीआईपी लॉन्जेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकारी रेस्ट हाउस इस्तेमाल कर सकते हैं। कई एक दीगर मराहत हैं कि इस शख्स को पाकिस्तान का हिलाल इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, बड़ी बात होती है, ऑनर की बात होती है कि मुल्क ने ऑनर किया है, कौम ने ऑनर किया है, तो तमगा उसे मिलना चाहिए इसके पल्ले भी कुछ हो। लेकिन जो बेतुकी तरतीब से तमगे दिए गए, उसका खुलासा बयान करने की बजाय मैं आपको जो पूरे पिछले 24 घंटों में बहस हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, चंद एक मौजू तरीन शख्सियात के नाम लेने लगा हूँ कि अब तमगे उन्हें मिलने चाहिए। तमगे मिलने चाहिए जी, जो लिस्ट मुरतब की है सोशल मीडिया सारिफीन ने। रजब भट्ट को तमगा क्यों नहीं दिया गया? अख्तर लावे को तमगा क्यों नहीं दिया गया? डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर को तमगा क्यों ना दिया गया? हकीम शहजाद लकड़पार लोहड़पार, पता नहीं क्या नाम है, इसको तमगा क्यों नहीं दिया गया? और गुलकारों की अजीम हस्ती चाहत फ़तेह अली ख़ान को तमगा क्यों ना दिया गया? यानी ये बेतौकीरी हो चुकी है कि तमगों के लिए लोग सोशल मीडिया सारिफिन कह रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए। बाकी तरतीब मेरी सुबह के वीलॉग में है। अब आ जाते हैं वो जो इशाइया। ये 14 अगस्त के मौके पर जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं वो एक इशाइया करते हैं, हाजिर अपना जो रिटायर्ड अफसरान होते हैं, जवान, उनसे मिलते हैं। वो विजुअल्स ISPR ने जारी किए, उसमें हम देख सकते हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, वो अब थोड़ा थोड़ा जिनाह की तरह शक्ल उनकी साइड से नज़र आती है, शेरवानी भी पहनते हैं, बुज़ुर्ग भी हो चुके हैं। जनरल राहिल शरीफ आया अपने मखसूस अंदाज में पैंट कोट टाई पहनी हुई। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, आखिरी वो ही थे, उसके बाद ओहदा तहलील हो गया और CDF का ओहदा आ चुका है, वो मैंने देखे वहाँ पे। कई दीगर बुज़ुर्ग साबिक रिटायर्ड अफसरान देखे, जवान भी नज़र आए, NCOs JCOs जो होते हैं वो भी नज़र आए, उनसे भी मौजूदा आर्मी चीफ मिल रहे हैं। तो वो ख़बर आई और सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस आई, तो सबसे अहम सवाल ये निकला कि भाई साहब अभी जनरल राहिल शरीफ भी नज़र आए, जनरल क़यानी भी नज़र आए, जनरल बाजवा कहाँ हैं? जनरल बाजवा के बारे में आपको पता ही है, गिरे थे वाशरूम में, खासी चोटें आई थीं, तबीयत खासी नासाज हुई थी। तो ये वाकई अबसार आलम साहब से लेकर दीगर सहाफ़ियों ने सवाल उठाया कि जनरल बाजवा कहाँ गायब है, वो क्यों नहीं आए इस इशाइये में? या तो उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, या वो इस काबिल नहीं है कि आएँ, या उन्हें बुलाया नहीं गया। तो मैंने एक जनरल बाजवा के करीबी एक सोर्स जो है उनसे रब्ता किया, उनसे बल्कि मेरी मुलाकात हुई, और ये मुलाकात मेरी उनसे हुई कल रात। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने तो बरसबील तस्करा ही पूछा
کیونکہ جناب باجوہ کے ایک عزیز ان کے پاس آتے جاتے ہیں، تو ان کے توسط سے میرے پاس یہ خبر آئی۔ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھا کہ ہاں جی باجوہ صاحب کیا حال ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہ شائعہ نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا، جو کہ بڑا واقفہ حال ہے باجوہ صاحب کے معاملے میں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایسا ہے جامی بھائی کہ باجوہ صاحب تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، فٹ ہو گئے ہیں، کافی چوٹیں چھوٹیں آئی تھیں، تکلیف میں تھے، لیکن بالکل صحت مند اور فٹ ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا نظر نہیں آیا؟ کہ نظر کیا آنا ہے، وہ تو گئے ہوئے ہیں اپنے جڑواں پوتوں کی سالگرہ منانے، جنم دن ہے ان کے، جڑواں پوتے ہوئے تھے، تو ان کی سالگرہ منانے وہ تشریف لے گئے ہیں ملک سے باہر کسی خلیجی ریاست کے، ہاں جہاں ان کے صاحبزادے ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اچھا جنرل باجوہ اس لیے نہیں آئے، حالانکہ وہ بازار گرم تھا، چاہے مغویوں کے جنرل باجوہ کہاں غائب ہیں، وہ یہاں ہوتے تو میرا خیال ہے ضرور بلائے جاتے بھی اور ضرور وہ آتے بھی۔ تو ان کے قریبی ذریعے نے مجھے تصدیق کی کہ موصوف اپنے جڑواں پوتوں کی جنم دن منانے کے لیے ملک سے باہر تشریف لے گئے ہیں، بالکل ان کی صحت فٹ ہو چکی ہے، ریکور کر چکے ہیں، اور اسی لیے وہ سالگرہ منانے کسی خلیجی ریاست میں گئے ہوئے ہیں بچوں کی۔ چلیے جی آگے آ جاتے ہیں، آزاد کشمیر کی جو وزارت عظمیٰ کا مدعا ہے، اور ساتھ جو آپ کو مل رہی ہیں مختلف چائے مگوئیاں، آج آپ ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ستارہ شناس، پامسٹ، قیافہ شناس، یہ ٹی وی چینلز پہ آ کے پیشن گوئیاں، اگلے 2 سال میں یہ ہو جائے گا، فلاں رہنما کا ستارہ عروج پہ ہے، فلاں وزیر اعظم بنے گا، فلاں بندہ 10 سال نہیں 15 سال نہیں 20 سال رہے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس کے حوالے سے میں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں میں نے سادہ سی عرض کی تھی کہ یہ جتنے بھی کچھ علوم ہیں جن کی سائنسی بنیادیں تگڑی ہیں، اکثر ایسے جو علوم ہیں وہ اہم کلائنٹیج اور کلائنٹیج سے جڑی معلومات پہ مبنی ہوتے ہیں۔ ایک آدھی پیشن گوئی درست اور اہم بندہ آپ کا کلائنٹ ہے تو آپ کی بلے بلے اور آپ کی گڈی چڑھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی، عسکری اور نیم سیاسی شخصیات جو بڑی بڑی ہیں، ان سے منسوب کئی پیر، کئی روحانی شخصیات، کئی ستارہ شناس، کئی پامسٹ، وہ مشہور ہوتے ہیں چند برسوں کے لیے جب تک وہ اہم شخصیات موجود ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور جیسے ہی وہ عام شخصیات رخصت ہوتی ہیں اقتدار سے یا کرسی سے تو ان کا پارا گر جاتا ہے۔ اور یہ ایسی شخصیات ہیں کہ میں لکھا ہے ٹویٹ پہ بھی کہ اسلام آباد کے 2-4 صحافی بڑے عزیز دوست سینئر اور لاہور سے، وہ مجھے اکثر روکتے ہیں کیونکہ میرے پاس اس سلسلے میں خاصا ذائچہ اور معلومات موجود ہیں، اور دلچسپی مجھے اس معاملے میں رہی کہ یہ اکثر جو لوگ آپ بڑے بڑے مشہور دیکھتے ہیں ٹی وی پہ آ کے پیشن گوئیاں کرنے والے، اکثر لوگ 95% ایسے ہیں جو ہم جیسے ناچیز فقیر خاکسار لوگوں کو فون کر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ آ رہا ہے ملن، تو کی خیال ہے وہ بارے تہاڈی کی رائے ہے، کیا بتایا جائے؟ کبھی انگریزی میں ٹوٹی پھوٹی، کبھی اردو میں، کبھی پنجابی میں، اور کبھی ایک عجیب و غریب آواز نکال کے ہاؤ اباؤٹ دیٹ ون، وہ بارے کی کہندے ہو، وہ کیسا بندہ، انہوں کی کما، اس طرح کی باتیں ہم جیسے لوگوں سے پوچھی جاتی ہیں، اور یہ عوام کو چورن بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ علوم ہیں جن میں حقیقت ہے، میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی میری ذاتی معلومات کے مطابق شخصیت سازی کے لیے یہ علوم بنے ہوئے ہیں، غائب کا حال اللہ میاں جانتا ہے۔ بھارت اے جے کے کی وزارت عظمیٰ کا معاملہ، میاں صاحب وہاں پہنچے ہوئے چھانگلہ گلی، سنا ہے شاہ غلام قادر فیورٹ ہیں، طارق فاروق بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ری پولنگ ہو رہی ہے تو شاید مشتاق مناز صاحب کی دوبارہ لاٹری لگے۔ وہ میاں صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے اور ہار گئے، اسی میں سب سے بڑی خبر ہے۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں شکوہ کرتے تھے میاں نواز شریف کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں اس طرح کی شکایت ملیں گی، ہم نے مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، مخالف اتنا آگے نہ جائیں کہ دشمنی میں منتقل ہو جائے۔ میرے 3 سالوں میں ڈالر بہت کنٹرول تھا، بعد میں کام خراب ہوئے۔ میرا خیال ہے میاں صاحب بزرگ رہنما ہیں، اب ماضی میں رہنا چھوڑ دیں، آگے دیکھیں ہو کیا چکا ہے، اور خود انہوں نے کس طرح سے صورتحال کو دیکھا آخری انتخاب کے بعد، ان کو توقع کیا تھی، ان کے ساتھ ہوا کیا، انہیں کرنا کیا چاہیے تھا اور انہیں کیا کروایا، یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ ماضی میں اب رہنا چھوڑ دیں، آگے چلیں۔ آ جاتے ہیں 2 بڑے اہم معاملات کے اوپر جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو قطر نے ایرانی پائلٹ گرفتار کر لیے، 3 پائلٹ ہیں ایران کے جو زندہ ہیں اور قطر کی حراست میں ہیں۔ ایرانی فوج کے جنرل سٹاف ایک ہیں، گمشدہ افراد کی تلاش سے متعلق کمیٹی بنی ہوئی، تو ان کے ایک سربراہ ہیں بریگیڈیئر جنرل محمد باقر زادہ۔ انہوں نے جو ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہے جو اس طرح کے معاملات کو دنیا بھر میں دیکھتی ہے، ان کو خط لکھا۔ اس خط کی وجہ سے یہ تصدیق ہوئی کہ ہاں ایران کے بھی 3 پائلٹ زندہ حالت میں کہیں غائب ہیں اور لاپتہ ہیں، اور وہ قطر کے پاس ہیں۔ یہ 2 مارچ 2026 کا واقعہ ہے جب ایران کے بقول ان کے US-24 نامی جو جہاز ہیں وہ اڑا رہے تھے ان کے پائلٹ، اور وہ قطر کے آس پاس کسی مشن پر تھے، کہیں بمباری کرنے نکلے تھے،
اور وہاں واپسی پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا یا پہلے ٹارگٹ کر لیا گیا، اور 4 پائلٹ ایران خود کہتا ہے اس سے متاثر ہوئے۔ اس میں ایک شخص تھے ماجد کاظمی، ان کی میت 29 اگست کو قطر کی حکام کی طرف سے ایران کو دی گئی، اور 29 اگست کو شیراز جو علاقہ ہے ایران کا، وہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ 3 باقی پائلٹس ہیں جن کے نام ایران خود بتا رہا ہے، جواد صالحی، عبد المجید اور عمران بہروشیان۔ یہ تینوں ایران کا دعویٰ ہے کہ زندہ گرفتار ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ واقعہ 2 مارچ کا ہے تو اب تقریباً 6 ماہ کا وقت ہونے والا ہے۔ تو ایران کہتا ہے 6 ماہ گزرنے کے باوجود ہمارے جو پائلٹ ہیں وہ قطر کی حراست میں ہیں، قطر پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ قطر نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس، ان کی دیگر ڈیٹا بیس کے بارے میں معلوم نہیں۔ حالانکہ یہ اصول ہے کہ اگر آپ کسی کا جنگی قیدی کو بناتے ہیں یا زندہ گرفتار کرتے ہیں کسی پائلٹ کو، فوجی کو، سیلر کو، تو آپ پھر تھرو ملٹیپل مینس اس ملک کو اطلاع دیتے ہیں۔ تو ریڈ کرسنٹ کو انہوں نے جو خط لکھا ICRC کی جو سربراہ ہے، اس میں خود ہی ایران نے یہ مدعا بیان کیا، اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ میرا خیال ہے انہیں خبر ملی ہوگی کہ ان کے ساتھ قطر کرنے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ قطر مذاکرات کاروں میں بھی، ثالثی میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور ساتھ ایران کا یہ الزام اور ایران کی یہ ڈیمانڈ، اس کو لے کر کے بھی مجھے تھوڑی سی تشویش ہو رہی ہے، کیونکہ ساتھ پیرل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اطلاع تو یہی تھی، یا ایک اندازہ یہ تھا کہ 17 اگست چونکہ ڈیڈ لائن ہے 60 دن کے پورے ہونے میں، اور پھر امید ہے کہ پاکستان نے ابھی محسن نقوی صاحب کو بھیجا ہوتا تہران، تو ایک بار پھر سیز فائر میں توسیع ہو جائے گی کچھ دنوں کے لیے کہہ لیں، اور دوبارہ مذاکرات کا عمل ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ بھی آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے 2.5 سال بعد کوئی نیا صدر آ جائے، اسے بھی لگ رہا ہے کوئی رخصت ہونے کو ہے، اور وہ اپنی کامیابیاں بھی گنوا رہا ہے۔ نیتن یاہو کے اوپر سے بھی ہاتھ اس نے کھینچا ہوا، جو کل صبح میں نے ویلاگ میں بتایا آپ کو کہ اس کی حمایت نہیں کر رہا۔ نیتن یاہو کو بھی پرابلم ہے اسرائیل میں، اس کی پرسنٹیج جو ہے تازہ جو وہاں پہ ڈیٹا آ رہا ہے سرویز کا، وہ 37% مقبولیت ہے، اس کے مخالف کی مقبولیت زیادہ ہے، کوئی 47% قریب ہے۔ تو آئزن کاٹ اس کا نام ہے، تو وہ اس کو برملا ٹرمپ سپورٹ بھی نہیں کر رہا۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ اپنا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی پالیسیوں سے میں فرسٹریٹڈ ہوں، ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ان کو جلدی کہ کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی ڈیل فائنل ہو، ادھر سے ایران یہ سمجھ گیا ہے کہ انہیں جلدی ہے، وہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، تو ایران ہر موقع کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کر رہا ہے ٹو ایگزرٹ مور پریشر۔ اس کا تازہ ثبوت یہ ہے، عباس عراقچی صاحب نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ مذاکرات کی بحالی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، البتہ ہم پیغامات کی ترسیل ہو رہی ہے ثالث ممالک کے ذریعے، امریکہ سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اسی طرح باقر کالیباف صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ بڑی خوفناک ہے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ کہیں کارروائی شروع نہ ہو جائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مذاکرات معطل کر دی ہیں، اور یہ چونکہ باقر کالیباف صاحب نہ صرف اسپیکر ہیں ان کی پارلیمان کے، بلکہ چیف مذاکرات کار بھی ہیں، مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جنوبی بیروت میں لبنان میں اسرائیل نے ایک بار پھر حملہ کیا ہے، اور وہاں پہ اطلاع ہے کہ حزب اللہ کا ایک سینئر کمانڈر مارا گیا ہے، اور وہ ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، فیملی سمیت وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ زاخیہ نامی علاقہ ہے بیروت میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو ساتھ ہی جنوبی لبنان کے دیگر اضلاع میں نبتیہ اور النصار میں بھی حملے ہوئے، اور وہ ڈیڈلیسٹ اٹیک کہا جا رہا ہے سنس جون، اس میں 11 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ ان 2 واقعات کو دیکھتے ہوئے باقر کالیباف صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہم مذاکرات معطل کر رہے ہیں، اور آج رات اسی انداز میں جواب دے سکتے ہیں اسرائیل کو، اور اگر اسرائیل نے ہمارے جواب میں رد عمل دیا تو پورے خطے کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اس ویلاگ کی صورت میں کہ ایران اب ہر موقع کو ایک بڑی اپرچونٹی میں کنورٹ کر رہا ہے ٹو ایگزرٹ پریشر، تاکہ ان کی ڈیمانڈز مضبوط ہوں۔ حالیہ جو قیادت میں تبدیلی آئی، ان کا موقف بھی کچھ ایسا ہی ہے، چاہے محسن نقوی صاحب سے محسن رضائی صاحب کی ملاقات ہو، محسن رضائی صاحب کا پہلا ٹویٹ ہو، اس میں آپ دیکھیں کہ ایران پیچھے ہٹنے کی بجائے، وہ جو ان کی پالیسی کے بارے میں خود امریکنز لکھ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹنے کی بجائے، ڈیفینسو ہونے کی بجائے آفینسو پالیسی ان کی اس سلسلے میں ہو رہی ہے، اور اسی لیے اب انہوں نے تازہ سٹیٹمنٹ جو دی باقر کالیباف صاحب نے، اس میں ایک جملہ بڑا اہم تھا کہ ہم مذاکرات کو بھی جنگ سمجھ کر کرتے ہیں، ان کے لیے مذاکرات بھی ایک جنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیٹ ہیگزیت نے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایرانینز آر ویری ٹف،
ان سے بات چیت بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کو خریدا نہیں جا سکتا. ساتھ یہ دعویٰ بھی کہ قیادت وہاں موجود نہیں ہے اور یہاں پہ تو صدر بننے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ ایک طرف دعوے ہیں اپنی پبلک کو پلیز کرنے کے لیے. مجھے آج رات ایران کی جانب سے اسرائیل کے حوالے سے بڑی کارروائی کا امکان نظر آ رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے. تمغے کے لیے کوئی اور نام آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے ضرور سجیسٹ کیجیے. اللہ حافظ.